आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। मीरपुर डिवीजन की 9 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 4 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। तमाम हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। मुस्लिम लीग नून के हामियों का पूरे डिवीजन में जश्न। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नौमुंतखब क़यादत आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। आरओ की इंक्वायरी रिपोर्ट तक नताइज रोकने की इस्तदा। नैयर बुखारी ने कहा कोटली में पोलिंग के दौरान हंगामा आराई से नताइज मुतासिर हुए। पीपी के पास अक्सरियत मौजूद थी, हम 7 सीटों पर आगे हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का माहौल ही नहीं था कि पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, यहाँ सियासी माहौल बहाल हुआ। नून लीग को कश्मीरियों से मोहब्बत होती तो 1 साल पहले बसों का तोहफा देते। इलेक्शन से चंद दिन पहले ऐसा करना दुरुस्त नहीं था। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है मुकम्मल तहकीकात करे और फिर फैसला करे। नून लीग की कामयाबी पर मरियम नवाज खुशी से निहाल। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर जश्न और शेर की धाड़ पोस्ट कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी ने अच्छा इलेक्शन लड़ा। नून लीग ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तरक्याती कामों पर बहुत तवज्जो दी। फॉर्म 47 की पैदावार। मुस्लिम लीग नून को कश्मीर इलेक्शन पर डाका मारने नहीं दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आज़ाद कश्मीर में प्री पोल धांधली हुई। वफाक और पंजाब हुकूमत की मुदाखलत ताहाल जारी है। गुज़श्ता रोज हमारे कारकुन को शहीद किया गया, पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया, इंतखाबी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा प्यारे भाई सुबह हो गई है, ठंडा पानी पिएं और सर पर भी डालें। इलेक्शन कश्मीर के आवाम ने फैसला सुना दिया। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम गया। कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। आपके प्री पोल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए। लीगी उम्मीदवार ने बैलेट पेपर्स के थैले पीपी के उम्मीदवार के घर से पकड़े। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का कहना था ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हमाहंग रिफाइनरीज मुल्की तवानाई की ज़रूरियात बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। जदीद रिफाइनरीज दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने में भी मुअव्विन साबित होंगी। पाकिस्तान और कतर का दाखिली सिक्योरिटी से मुताल्लिक बाहमी ताउन और शराकतदारी को मजबूत बनाने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुताल्लिक शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वजारत दाखिला के दरमियान 2 तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुराज़्म है। शेख खलीफा बिन हमद अस्सानी ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। 2 तरफा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी और ओमानी हम मनसबों से राबता। आपने हुर्मुज़ में सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। तीनों वज़राए खारजा ने खित्ते में इस्तेहकाम, सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन के फ़रोग और मुश्तरका सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। We're having good talks. We've pretty much destroyed their military. They requested a meeting through their surrogates and directly. The only reason they want to meet is because we've been dealing a very hard. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने बातचीत की दरखास्त की। इस वक्त इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान पर हमले आर्जी तौर पर रोके, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़ी जंग होगी। हमारे पास वाफर गोला बारूद मौजूद है। ईरान 50 साल से मशरिक़ वस्ता का गुंडा बना हुआ था।
اوباما کا خیال تھا ایران کو رعایتیں دے کر منایا جا سکتا ہے، ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ کا پلڑا بھاری، میرپور ڈویژن کی 8 نشستوں پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا، 4 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب، 13 میں سے 12 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول، 1 نشست پر پیپلز پارٹی کو برتری، نتائج کا انتظار، مسلم لیگ نون کے حامیوں کا پورے ڈویژن میں جشن، نعرے بازی۔ ہر سیاسی جماعت نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، سماہنی میں پولنگ میں مداخلت کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی میڈیا بریفنگ۔ میرپور میں پولنگ اسٹیشن کو آگ لگانے اور بیلٹ باکس چھیننے کے الزام میں چودھری علی شان سونی گرفتار۔ ایس پی بھمبر کے مطابق علی شان سونی کو دوران پولنگ ہنگامہ آرائی کرنے پر 20 افراد سمیت گرفتار کیا گیا۔ علی شان سونی LA-6 سماہنی سے IPP کے امیدوار تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر سماہنی کلیم عباس کو فرائض میں غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا۔ نون لیگ کی کامیابی پر مریم نواز بھی خوشی سے نہال، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکس پر جشن اور شیر کی دھاڑ پوسٹ کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں نواز شریف کی قیادت میں پارٹی نے اچھا الیکشن لڑا، نون لیگ نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کے ترقیاتی کاموں پر بہت توجہ دی۔ کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے، لیکن آزاد کشمیر الیکشن تھوڑے بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں غیر شفاف الیکشن کے نتیجے میں بننے والی متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ مہاجرین کی نشستوں کا تنازع درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا، محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہے، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون فارم 47 کی پیداوار ہے، انہیں کشمیر الیکشن پر ڈاکہ مارنے نہیں دیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پری پول دھاندلی ہوئی، وفاق اور پنجاب حکومت کی اس وقت تک مداخلت جاری ہے۔ گزشتہ روز ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا گیا، انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں، ووٹنگ کے دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا، ہوائی فائرنگ کی گئی، الیکشن کمیشن خاموش رہا۔ راجہ پرویز اشرف کا LA-12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر اظہار تشویش، کہا مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں۔ متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر شفاف تحقیقات کے بعد فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ بلاول بھٹو صرف الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے معاملے کو الجھاتے رہے، وہ سمجھ رہے تھے ایسی تقاریر سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں آزاد کشمیر میں صاف و شفاف انتخابات ہوئے، وہاں ایک ایسی فیملی ہے جو آدھی ہماری اور آدھی PP کی طرف ہے۔ 10 سے 15 دن پہلے بھی خاندان میں جھگڑا ہوا، ہمارا کارکن جاں بحق ہوا، اب دوبارہ جھگڑا ہوا تو ایک اور شخص جان سے گیا جس کا ہمیں افسوس ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے عوام نے ثابت کیا وہ منفی سیاست کے بجائے استحکام پر یقین رکھتے ہیں، یہ نتائج عوام کی امیدوں، اعتماد اور مسلم لیگ نون کے نظریے کی فتح ہے۔ پاکستان اور قطر کا داخلی سیکیورٹی سے متعلق باہمی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کا فیصلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حمد ال ثانی سے ملاقات، سیکیورٹی سے متعلق شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال، وزارت داخلہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شیخ خلیفہ بن حمد ال ثانی نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں، دو طرفہ اشتراک مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ کویتی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے، پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے شعبوں پر مذاکرات کیے جائیں گے، دونوں رہنما علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔
پاکستان اور کویت باہمی مفاد کے لیے تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا سعودی شہر ینبع میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ سعودی ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیے گئے۔ سعودی عرب نے مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے۔ ڈرون حملوں میں عراقی گروہ IRI ملوث ہے۔ سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دے گی۔ پاکستان اور قطر خطے میں قیام امن کے لیے متحرک۔ امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا دعویٰ، خبر ایجنسی نے علاقائی حکام کے حوالے سے بتایا، پاکستان اور قطر نے دونوں ملکوں میں فاصلے کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ مقصد حالیہ کشیدگی کے بعد ٹوٹنے والی جنگ بندی معاہدے کی بحالی ہے۔ ایران نے بات چیت کی درخواست کی۔ اس وقت انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر حملے عارضی طور پر روکے ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑی جنگ ہوگی۔ ہمارے پاس وافر گولہ بارود موجود ہے، اسلحے کی کوئی کمی نہیں۔ ایران 50 سال سے مشرق وسطی کا گنڈا بنا ہوا تھا۔ اوباما کا خیال تھا ایران کو رعایتیں دے کر منایا جا سکتا ہے۔ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ایران نے آبرہ ہرمز سے متعلق عمانی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق اس تجویز میں کہا گیا تھا کہ ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات مکمل ہونے تک آبرہ ہرمز کا جنوبی شپنگ روٹ کھلا رکھا جائے، مذاکرات کے بعد اسے بند کر دیا جائے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا، ہم اس تجویز سے متفق نہیں۔ تہران بحری راستوں کے معاملے کو عارضی انتظامات کے بجائے اپنے مفادات اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ امریکی صدر نے ترکی کو F-35 طیارے کی فروخت پر نتن یاہو کا اعتراض مسترد کر دیا۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمیں کیا فروخت کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو ملاقات میں ایران جنگ، لبنان مذاکرات اور مشرق وسطی پر بات ہوگی۔ ملاقات میں ابراہم معاہدے کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ہیپاٹائٹس سے آگاہی کا عالمی دن، صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، پاکستان ہیپاٹائٹس سی سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں شامل ہے۔ محدود وسائل کے باوجود حکومت ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، حکومت 2030 تک ہیپاٹائٹس سی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک بھر میں مفت اسکریننگ اور علاج کیا جا رہا ہے۔ شہری بروقت تشخیص کے لیے اسکریننگ کروائیں۔ لیا کے علاقے پتافی چوک کے قریب گٹر میں گر کر 2 بچیاں جاں بحق۔ بچیوں کی شناخت 8 سال کی تحریم فاطمہ اور 7 سال کی زینب کے ناموں سے ہوئی۔ واقعے کے بعد کوہرام مچ گیا۔ اور جاپان کے جنوبی علاقے میں شدید زلزلہ، سونامی وارننگ جاری۔ کوماموتو میں زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔